अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल वी मैक एन एजुकेशनल वर्ल्ड पे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ दर्जा 10 के उर्दू दरख्शां से एक अहम चैप्टर, एक बहुत ही अहम सबक, जो कि मैंने इस किताब को पढ़ा और जो चैप्टर यानी जो मजमून मेरे दिल को सबसे ज़्यादा भाया है वो ये है, और मैं आज उसको आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग बगौर समात फरमाए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इसमें हमारे और आपके लिए, पूरी समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बातें और गुफ्तगू और जो है इस्लाह की बातें हमारे बीच में आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उस चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने रूबरू कर दूं। उसमें है कि फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो दोस्तों फ़हमीदा कह रही है कि तुमको जो अब चंद रोज़ से नमाज पढ़ते देखती हूँ तो परसों मुझसे पूछने लगी कि अम्मा जान, यानी फ़हमीदा अपनी माँ से पूछती है और माँ बता रही है कि मुझसे पूछने लगी अम्मा जान, दिन में कई मरतबा अब्बा जान हाथ मुँह धोकर ये क्या क्या करते हैं। पहले देर तक बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुपके चुपके कुछ बातें करते हैं, फिर झुकते हैं, फिर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। आखिर ये क्या बात है कि अब्बा ऐसा क्या करते हैं। तो माँ वो बता रही है कि मैं बेटी नमाज पढ़ते हैं। फिर हमीदा पूछ रही अम्मा जान नमाज क्या होता है। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, नादान है, उसे कुछ नहीं पता, मगर फिर भी वो पूछ रही है कि अम्मा जान नमाज क्या है। नमाज को इस इस्तेजाब के साथ पूछना, यानी ताज्जुब के साथ पूछना, ये पहली चुटकी थी कि उसने मेरे दिल में ली। यानी माँ अपनी बातें बयान कर रही है, ये उसकी पहली ऐसी बात थी जिसने मेरे दिल में ली। फिर मैंने कहा कि बेटी खुदा की इबादत को नमाज कहते हैं। हमीदा अम्मा जान खुदा क्या चीज़ है। अब देखो एक छोटी सी बच्ची क्या पूछ रही है कि अम्मा जान खुदा क्या चीज़ है और इबादत उसकी कौन है। उसका भोलेपन से ये पूछना था कि खुदा क्या चीज़ है और इबादत उसको उसकी कौन है कि मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत अपनी बीती हुई बता रही है कि मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्यों, क्या तुम खुदा को नहीं जानती। हमीदा मैं सब लोगों को खुदा की कसम खाते तो सुनती हूँ, हर इंसान को सुनती हूँ कि सब खाते हैं खुदा की कसम, अल्लाह की कसम। और जब कभी अम्मा जान खफा होती हो तो कहा करती हो खुदा की मार, और तुझे खुदा समझाए। शायद खुदा बेजा को कहते हैं, मगर बेजा होती तो उसकी कसम न खाते। मैं हमीदा तौबा करो तौबा, खुदा बेजा नहीं है, खुदा वो है जिसने हम सब को पैदा किया है। वही रोज़ी देता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही पालता है। अब हमीदा क्या अब्बा जान तुमको भी खुदा ही ने पैदा किया। हमीदा कह रही है क्या अब्बा जान को और तुमको खुदा ही ने पैदा किया है। मैं हाँ मुझको भी। हमीदा और अब्बा जान को भी। हाँ तुम्हारे अब्बा जान को भी। हमीदा और ननी बुआ को भी, यानी छोटी सी जो ननी बुआ है आपके, मतलब हमारे आपके गोद में, क्या इनको भी अल्लाह ने पैदा किया है। हाँ ननी बुआ को भी। हमीदा अम्मा जान क्या हर रोज़ हमारे घर में खाना नहीं पकता। क्या बच्ची क्या पूछ रही है अम्मा जान क्या हमारे घर में रोज़ाना खाना नहीं पकता। मैंने कहा क्यों नहीं पकता। हमीदा फिर तुम तो कहती हो कि खुदा सबको खाने को देता है। मैं अल्लाह मियाँ पानी बरसाते हैं, अल्लाह मियाँ गल्ले और मेवा और तरकारियाँ हम लोगों के वास्ते ज़मीन में उगाते हैं, वही हम सब लोग खाते हैं। हमीदा नन्नी बुआ को तो अम्मा जान तुम दूध पिलाती हो। मैं दूध भी अल्लाह मियाँ ही उतारते हैं। तुम्हारी ही दफ़ा इस दूध के पीछे बरसों मुसीबत उठाई। छठी तक अलगारून दूध था, छठी नहाकर उठी कि यकायक जाड़ा चढ़ा, बुखार आया तो किस शिद्दत का के अल ईमान तुम बदन से आँच निकलती थी। वो पहर भर का बुखार आना
اور دودھ کا تاؤ کھا جانا، پھر بہتری ستاول پھانکی، زیرا پیا حکیم کا علاج، کیا تمہارے دادا جان خدا جنت نصیب کرے ہر روز صبح کو تشتری لکھ دیا کرتے تھے، مگر دودھ کچھ ایسی گھڑی کا سوکھا تھا کہ پھر نہ اترتا اور پھر نہ اترا۔ جب دیکھا کہ بچی بھوک کے مارے پھڑکی چلی جاتی ہے، ناچار آنا رکھی اور عذاب اٹھائے کہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے، خدا نے زندگی بخشی تھی کہ تم پل گئی۔ یہ ماں اپنی بچی کو بتا رہی ہے کہ تم بھی ایسے ہی بچپن میں پریشان ہوتی تھی اور دودھ خشک ہو جاتا تھا، تمہارے بیچارے دادا جان تمہارے لیے بہت پریشان ہوا کرتے تھے، مگر تم بالکل تڑپ کر رہ جاتی تھی، پتہ نہیں کیسے بہت شدت سے اور تکلیف سے تم جو ہے اتنی بڑی ہوئی ہو۔ حمیدہ تو اللہ میاں بڑے اچھے ہیں، ہم سب کو کھانے کو دیتے ہیں، ہماری ننی بوا کے واسطے دودھ اتارتے ہیں، لیکن اماں جان اللہ میاں سے ہمارا کچھ رشتہ ناتا ہے؟ اللہ میاں سے کچھ ہمارا رشتہ ناتا ہے کہ اتنے سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے اچھے برتاؤ کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں اور ننی بوا کو دودھ پلاتے ہیں؟ میں رشتہ ناتا یہ ہے کہ ہم ان کے بندے ہیں، مرد ان کے غلام ہے، عورتیں ان کی لونڈیاں ہیں یعنی باندیاں ہیں۔ حمیدہ لونڈی غلاموں کے ساتھ اتنا سلوک کہ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ بچی کہہ رہی ہے کہ ایک غلام اور لونڈی کے ساتھ اللہ کا اتنا بڑا سلوک جو کہ ایک انسان اپنے بچے سے بھی نہیں کرتا، لیکن لونڈی غلام تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، ٹہل کرتے ہیں، ہم اللہ میاں کا کون سا کام کرتے ہیں؟ اماں کہہ رہی ہے کہ میں یہی نماز جو تم نے اپنے باپ کو پڑھتے دیکھی اور جس کو عبادت کہتے ہیں۔ حمیدہ ہاں نماز اللہ میاں کا کام ہے تو سبھی کو نہ پڑھنی چاہیے؟ جب اللہ میاں کا کام ہے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، سبھی اللہ کے غلام ہیں، تو سبھی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ لونڈی غلام سبھی تو ہیں، اللہ میاں کی دی ہوئی روٹی سبھی تو کھاتے ہیں۔ میں بے شک خدا کی عبادت سب پر فرض ہے۔ حمیدہ اماں جان تم تو نماز نہیں پڑھتی، کیا تم اللہ میاں کی لونڈی نہیں ہو اور کیا تم اس کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتی؟ حمیدہ نے جو سادہ دلی اور بھولے پن سے یہ الزام دی، مجھ کو اس قدر شرم آئی کہ زمین پھٹ گئی ہوتی تو میں سما جاتی۔ یعنی ایک ماں کہہ رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جب اتنے تعجب سے اور اتنی اچھی اچھی بات ہے، یعنی گویا کہ سمجھو میرے لیے وہ ایک ناصح نصیحت کرنے والی ہو رہی تھی، اور ان کا بھولے پن کا تو کوئی جواب نہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس وقت زمین پھٹ جاتی تو شاید میں اس میں گھس کر سما جاتی۔ یہ ایک ماں اپنے دل کی بات بتا رہی ہے اپنے شوہر کو۔ میں لونڈی بے شک ہوں اور خدا ہی کی دی ہوئی روٹی کھاتی ہوں، لیکن کیا بعض لونڈیاں نکمی اور کام چور اور نمک حرام اور بے غیرت نہیں ہوتی؟ ویسی ہی اللہ میاں کی ایک لونڈی میں بھی ہوں، یعنی نکمی، نالائق، حرام خور، نمک حرام، وہی جو ہے نکمی اللہ میاں کی ایک غلام سمجھو میں بھی ہوں۔ حمیدہ ابا جان بھی تو اب بیماری سے اٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں، کیا اس سے پہلے وہ خدا کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے؟ اب دیکھو اب یہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان جب بیمار پڑے، بیمار سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ نماز پڑھتے ہیں، کیا بیماری سے پہلے یہ اللہ کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سن کر نصوح کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ میں وہ بھی برا کرتے تھے۔ حمیدہ اچھی اماں جان اللہ میاں خفا ہوئے ہوں گے، میں خفا ہونے کی تو بات ہی ہے۔ حمیدہ ایسا نہ ہو کہ روٹی بند کر دیں تو ہم کہاں سے کھائیں گے، اور اگر ننی بوا کا دودھ سوکھ جائے گا تو ہماری ننی روئے گی۔ یہ کہہ کر حمیدہ رونے لگی۔ میں نے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور پیار کیا، لیکن جس قدر میں اس کو تسلی دیتی تھی وہ اور دو گنا روتی تھی۔ دیکھو بچی بھی رو رہی ہے اور ماں بھی رو رہی ہے، اور رونے والی بات کیوں نہ ہو بھائی؟ یہ بچے کے مطلب یہ بھی تو ایک بچہ تھا، اس کو بچپن سے ہی کیسا شوق اور کیسا جذبہ تھا، اور یہ اپنے دماغ کو اتنا مطمئن رکھ کر اور کیسے اتنے حاضر جواب اور بالکل حق بات کہنے کی جو ہے، یہ سمجھو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت تھی اس کی۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور مجھ کو روتے دیکھ کر وہ اور بھی بےتاب ہو گئی۔ آخر بڑی بڑی مشکلوں سے میں نے اس کو سنبھالا اور کہا کہ حمیدہ تم ڈرو مت، اللہ میاں کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو لونڈی جو غلام کام نہ کرے ان کا کھانا بند کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، اللہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، اور دیکھا جائے تو اللہ سب سے زیادہ آج کل دنیا میں اس کو دے رکھا ہے جو سب سے زیادہ نافرمان اللہ کا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے بھی مفہوم میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا او شربۃ،
کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، مگر یہاں تو ایک گھونٹ پانی کیا پوری دنیا ہی دے رکھی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے دوستو کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر میں 100 کروڑ کا حصہ کیا جائے، ان میں سے 100 کروڑواں حصہ میں سے ایک حصہ بھی اللہ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے۔ بہرحال حمیدہ سچ میں ہاں تم گھبراؤ مت حمیدہ، اچھی اماں جان ننی کو دودھ پلا کر دیکھو دودھ ہے یا نہیں۔ اب بچی کہہ رہی ہے امی سے کہ امی جان اب ننی بوا کو دودھ پلا کو اب دیکھیے دودھ ہے کہ نہیں، اللہ نے روک تو نہیں لیا۔ میں بیٹی ننی کو سونے دو اور دودھ سے اطمینان رکھو، اور دودھ خدا کا دیا ہوا بہت ہے۔ حمیدہ ہمارے گھر میں تو لونڈی غلام نہیں ہے، نوکر چاکر ہیں، مگر ان کو اگر اگر وہ کام نہ کرے ایک دن تو ہم ان کی تنخواہ روک دیتے ہیں، ہاں جرمانہ کر دیا کرتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ میاں اپنے لونڈی غلاموں پر بھی خفا نہیں ہوتے، یعنی ہم اپنے غلام اور نوکروں کو جو ہے اگر کام نہ کرے، کسی دن کام پہ نہ آئے تو دوسرے دن اس کو نکارتے ہیں، اس پر جرمانہ لگاتے ہیں، اس دن کی سیلری کاٹ لیتے ہیں۔ کیا اللہ میاں بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ کیسے مالک کا کام تو اور بھی جی لگا کر کرنا چاہیے، کیا کام نہ کرنا اور کھانا بے غیرتی نہیں ہے؟ کام نہ کرنا اور اللہ کا دیا ہوا کھانا کیا یہ بے غیرتی نہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے اپنے ماں سے پوچھ رہی ہے، دیکھیے میں بڑی بے غیرت کی بات ہے حمیدہ، اماں جان میں نے تو آج تک نماز نہیں پڑھنی اور نہ مجھ کو نماز پڑھنی آتی ہے، اور تم تو دن رات میں 2 ہی مرتبہ کھانا کھاتی ہو، میں نہیں معلوم کتنا دفعہ کھاتی ہوں، مجھ پر اللہ میاں ضرور خفا ہوں گے۔ یہ کہہ کر پھر حمیدہ روئی اور ڈر کے مارے دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی، اور پھر میں نے سمجھایا کہ حمیدہ ڈرو مت، اللہ میاں تم سے ناخوش نہیں ہے، ابھی تم بچی ہو، تم کو نماز معاف ہے۔ حمیدہ کھانا تو مجھ کو بھی سب کے برابر بلکہ سب سے اچھا اور زیادہ ملتا ہے۔ دیکھیے اب ماں کہہ رہی ہے کہ حمیدہ ڈرو مت، تم ابھی بچی ہو، تم پر نماز معاف ہے، تم پر ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تم سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن بچی کا جواب دیکھیے، بچی کیا کہہ رہی ہے کہ ماں میں بھی تو سب کے برابر کھاتی ہوں اور سب سے زیادہ اچھا اور عمدہ کھاتی ہوں۔ ہاں ملتا تو ہے، اور یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ تم کو کام معاف کر رکھا ہے، یعنی کام بھی تمہارے اوپر نہیں ہے، تم ابھی ایسے ہی کھا سکتے ہو۔ حمیدہ پھر اللہ میاں مجھ کو کیوں کھانا دیتے ہیں؟ جب میرے ذمہ کام ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ میاں کا، پھر اللہ میاں مجھ کو کیوں کھانا دیتے ہیں؟ میں اس واسطے کہ جب بڑی ہو جاؤ تو اس کے بدلے کا بہت سا کام کرو۔ حمیدہ لیکن کیا میں اب کام نہیں کر سکتی؟ دیکھو میں تم کو پان بنا دیتی ہوں، اماں جان کو پانی پلا دیتی ہوں، ننی بوا کو بہلا لیتی ہوں، اور کیوں اماں جان کرتی ہو کہ میں نہیں کرتی ہوں ایسا؟ ماں ہاں بوا جان تم تو میرے بہت کام کرتی ہو، پنکھ اچھل دیتی ہو، دھاگا بٹ دیتی ہو، سوئی میں دھاگا پرو دیتی ہو، اور جو چیز مجھ کو درکار ہوتی ہے تم لے کر آتی ہو۔ حمیدہ تو کیا میں اللہ میاں کا کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتی؟ کیا نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے؟ میں تو دیکھتی ہوں ابا جان ہاتھ منہ دھو کر باندھے کھڑے رہتے ہیں، کیا اتنا مجھ سے نہیں ہو سکتا؟ میں اس کے سوائے کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے، جس کو تم کہتی تھی کہ چپکے چپکے ابا جان کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے ہیں۔ حمیدہ وہ کیا باتیں ہیں؟ میں خدا کی تعریف اور اس کے احسانوں کا شکریہ، اپنے گناہوں کا اقرار اور ان کی معافی کی درخواست کہ مجھ سے جو ہے اے اللہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس سے معافی مانگنا۔ حمیدہ یہ سب باتیں اس طرح کرتے ہوں گے جیسے ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیا نماز میں بھی اسی طرح باتیں ہوتی ہیں؟ میں ہاں نہیں تو اور کیا۔ حمیدہ مگر ابا جان تو کچھ اور ہی طرح کی بولی بولنے لگتے ہیں، میں وہ عربی زبان ہے حمیدہ، وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی، اب اماں جان تم جانتی ہو؟ لیکن ماں کہہ رہی ہے نہیں میں بھی نہیں جانتی۔ حمیدہ تو کیا خدا سے عربی ہی زبان میں باتیں کرنی ہوتی ہیں؟ میں نہیں، وہ سب کی بولی سمجھتا ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے ارادوں اور طبیعتوں کے منصوبے سے بھی واقف ہے۔ تو دوستو وہ ذات ایسی ذات ہے جو کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹیوں کے چلنے کی آہٹ کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور آپ کے دل میں کیا ہے، کیا جذبات ہے، کیا فیلنگز ہے، کیا ایموشنز ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے۔ حمیدہ یہ کیوں کر؟ میں اس واسطے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز کوئی بات اس سے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، اگلے پچھلے کل حالات اس کو معلوم ہے۔ حمیدہ گھبرا کر کیا اللہ میاں یہاں ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں؟ کیا اللہ میاں ہمارے گھر میں بھی بیٹھے ہیں؟
میں گھر میں کیا ہمارے پاس بیٹھے ہیں مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر حمیدہ نے جلدی سے اوڑھنی اوڑھ لی اور سنبھل کر مؤدب ہو کر یعنی باادب بیٹھی اور مجھ سے بھی آہستہ سے کہا اماں جان سر ڈھک لو۔ اس کے بعد حمیدہ پر کچھ ایسی ہیبت، ایسا ڈر، ایسی خوف غالب آئی کہ میری گود میں تھوڑی دیر تک چپ پڑی رہی۔ آخر آنکھ لگ گئی، سو گئی، میری ٹانگیں سون ہونے لگی تو میں نے آہستہ سے چارپائی پر لٹا کر بیدار کو پاس بٹھا دیا کہ دیکھ ہاتھ رکھے رہیو، ایسا نہ لڑکی سوتے سوتے ڈر کر چوک پڑے اور میں یہاں چلی آئی۔ مجھ کو حمیدہ کی باتوں سے ایسا لگا کہ اندر سے کلیجہ تھر تھر کانپا جاتا تھا۔ نصوح یعنی ان کا شوہر، حمیدہ کے شوہر کیوں ڈر کی اس میں کیا بات تھی، اس کا شوہر پوچھ رہا ہے۔ اب فہمیدہ جو ہے کہتی ہے میں کہتی تھی کہ ایسی چھوٹی سی لڑکی اور ایسی بات ہے، کچھ اس کو ہو تو نہیں گیا ہے، کچھ سوار تو نہیں ہو گیا، اس کے اوپر کوئی جنات کا تو اثر نہیں ہے۔ نصوح مذہب میں بڑی خوبی اور عمدگی تو یہی ہے کہ وہ ایسی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ مسائل دینی آدمیوں کے بتائے ہوئے معمے اور لوگوں کی گڑھی ہوئی پہیلیاں نہیں ہیں، ان کے حل کرنے اور بوجھنے کے بڑا غور و خوض درکار ہو، بلکہ اس حکیم برحق باندھے ہوئے اصول اور ٹھہرائے ہوئے ضابطے ہیں، اور اصول بھی کیسے سلیس اور آسان، ضابطے سہ اور بدیہی، نہیں معلوم انسان کی عقل پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں کہ اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ زمین آسمان، چاند سورج ستارے، انواع و اقسام کے حیوانات یعنی طرح طرح کے جانورات، رنگ برنگ کے نباتات، ساری دنیا، تمام زمانہ، اتنا بڑا کارخانہ جس میں کا ایک پتا اٹھا کر دیکھو تو ہزار صنعتوں سے بھرا ہوا ہے، ہزار کاریگری اور ہزار طرح کے ڈیزائن اس میں نظر آتے ہیں، آخر خود بخود تو نہیں ہو گیا، ضرور کوئی اس کا بنانے والا ہے، اور پھر اس نے جو انسان کو ایک خاص صفت عقل عطا کی ہے، کچھ تو اس کی تخصیص کا مطلب ہے، مگر ہے کیا کہ انسان اس تصور کو اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا، ورنہ ساری خدائی خدا کی گواہی دے رہی ہے۔ برگ درختان سبز ور نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرف کردگار۔ حمیدہ نے کوئی بات اچنبھے کی نہیں کہی، اچنبھے کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں نادان بچوں کے برابر بھی عقل نہیں ہے نا دوستو، ہمارے اندر ایک نادان، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کے برابر بھی عقل نہیں ہے، ڈوب مرنے کی جگہ ہے، زمین میں گڑ جانے کا مقام ہے، بلکہ حمیدہ کی باتوں کو میں ایک فعال نیک اور اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ افسوس ہے کہ تم اس کو میرے پاس نہ لے آئی، یعنی اس کا شوہر کہہ رہا اپنی بیوی کو، اس کی ہر بات لوح دل پر کندہ کرنے کے لائق ہے، اور یہ باتیں اس نے کیا کہیں، خدا نے اس کے منہ سے کہلوائی ہے۔ بیٹی کیا ہے، سچ پوچھو تو ہمارے لیے ہدایت کا فرشتہ ہے، یہ بیٹی نہیں ہے، یہ ہدایت کا فرشتہ ہے، اور بچے جو معصوم کہلاتے ہیں اسی سبب سے کہ ان کے دل لوث دنیا سے پاک اور تیرگی گناہ صاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ ایک سے تو اطمینان ہوا، اب یہ بتاؤ کہ اوروں کے واسطے کیا انتظام کرنا ہوگا۔ اب بیوی کہہ رہی ہے، فہمیدہ اس کا نام ہے، کہ تم ہی کوئی تجویز سوچو، کوئی راستہ نکالو۔ شوہر کہتا ہے میں نے تو یہ سوچا ہے کہ لڑکیوں کو تم سنبھالو اور لڑکوں کو میں سمجھ لوں گا۔ فہمیدہ بھلا میں بھی تو سمجھوں، کیونکہ سمجھ لوگے وہی تدبیر میں بھی کروں۔ نصوح میں پہلے چھوٹوں سے شروع کر دوں گا، امید ہے کہ جلد صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ بڑوں کا مجھ کو بڑا کھٹکا ہے، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ یہ دنیا ڈھنگ دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہوں گے، مگر نہیں معلوم کس سے کیا معاملہ پیش آئے۔ تم اتنا کرو کہ ایک تو میرا تمہارا دونوں کا کام ایک ساتھ شروع ہو، جب اندر باہر دونوں جگہ ایک ہی بات کا چرچا ہو، جب اندر باہر یعنی بچیوں کے پاس بھی تم وہی بات کا ذکر کرو اور میں لڑکوں کے پاس بھی اسی بات کو کھولوں، جب چرچا ایک ہو تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ دیکھو خاص ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اولاد سب برابر، ان سے کچھ تعارض نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ہر ادا سے یہ بات پیدا ہو کہ اس معاملے میں ہم دونوں کو ایک اہتمام خاص ہو، کیونکہ ذرا سا ذوق بھی ظاہر ہوگا تو تمام تر انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فہمیدہ کہنے لگی انشاءاللہ اس کے خلاف بالکل نہیں ہوگا، یعنی اسی بات پہ عمل ہوگا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے اردو کے درخشاں سے درجہ 10 کے چیپٹر نمبر 13 غالباً
فہمیدہ اور حمیدہ مجلی بیٹی کے گفتگو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو دوستو دیری کس بات کی ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی ایک چھوٹے سے بھائی کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر اپڈیٹ آپ کو جگاتا رہے اور دیکھنے پہ مجبور کرتا رہے۔